With Prime Minister Khan. He was in Islamabad, Pakistan's capital, when we spoke this morning. Prime Minister Khan, thank you very much for joining us. Let me start. मैं शुरू करती हूँ आपसे ये पूछ कर कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपका क्या अंदाज़ा है, जबकि अमेरिका की फ़ौजें 20 साल बाद तकरीबन अफगानिस्तान छोड़ चुकी हैं। Well, Judy, I think मैं समझता हूँ अमेरिका ने अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगाड़ दी है। आप देखें, पहले इन्होंने अफगानिस्तान में सूरत हाल का फौजी हल तलाश करने की कोशिश की, जबकि ऐसा हल कभी मौजूद नहीं था। मेरे जैसे लोग जो अफगानिस्तान की तारीख जानते हैं, बार बार ये कहते रहे कि इसका फौजी हल नहीं है। इस पर मुझे और मेरे जैसे लोगों को अमेरिका मुखालिफ कहा गया, मुझे तालिबान खान कहा गया। इन लोगों के लिए जो इस मौक़िफ़ की मुखालफत करते थे, मुझे नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या मकसद था। मुल्क की तामीर थी, जमहूरियत की बहाली या ख़वातीन की आज़ादी, जो भी असबाब थे, जिस तरह उन्होंने वहाँ कार्रवाई की, वो इसका हल नहीं था। लिहाजा जब इन्होंने हतमी तौर पर फैसला किया कि इसका कोई फौजी हल नहीं है, बदकिस्मती से उस वक्त तक अमेरिका और नेटो अफवाज के हाथों से सौदेबाजी का वक्त निकल चुका था। जब अफगानिस्तान में नेटो के 1.5 लाख फौजी दस्ते मौजूद थे, उस वक्त सियासी हल निकालने का वक्त था। लेकिन जब इन्होंने फौज को 10,000 तक महदूद कर दिया और फिर जब इन्होंने इनखिला की तारीख दे दी, तो तालिबान ये समझे कि वो जीत चुके। लिहाजा अब ये मुश्किल हो गया कि तालिबान उस वक्त किसी समझौते पर आमादा हों। ये बहुत मुश्किल है कि इन्हें किसी सियासी हल पर मजबूर किया जाए, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं वो जीत चुके। to compromise, it's very difficult to force them into a political solution. So because they think that, they won. Well, whatever has happened in the खैर, माजी में जो कुछ हुआ, अब जैसे हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान गलबा हासिल कर रहे हैं, क्या ये अफगानिस्तान के लिए बेहतर नतीजा है? good outcome for Afghanistan. अफगानिस्तान के लिए सबसे बेहतर नतीजा यही होगा कि वहाँ कोई सियासी तस्फिया हो, तमाम फरीकैन को मिलाकर एक ऐसी मखलूत हुकूमत बने जिसमें तमाम धड़े शामिल हों। जाहिर है तालिबान भी इस हुकूमत का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान के लिए बदतरीन सूरत हाल ये होगी कि वहाँ खाना जंगी शुरू हो जाए, एक तवील खाना जंगी। और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ये बदतरीन सूरत हाल होगी, क्योंकि फिर हमें 2 सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, जिसमें एक मुहाजिरीन का मसला है। पहले ही पाकिस्तान 30 लाख से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है और हमें खदशा है कि तवील खाना जंगी से मुहाजिरीन की तादाद भी बढ़ जाएगी और हमारी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम मजीद मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त कर सकें। दूसरा खदशा ये है कि खाना जंगी कहीं पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए, क्योंकि तालिबान नस्ली तौर पर पश्तून हैं और अब हमारे यहाँ सरहद के इस तरफ पश्तूनों की तादाद ज्यादा है और हमें तशवीश है कि अगर खाना जंगी जारी रही तो हमारी तरफ के पश्तून भी इसमें शामिल, और ये वो आखिरी चीज होगी जो हम चाहेंगे। And I do want to ask you about Pakistan. और अब मैं पाकिस्तान के बारे में पूछना चाहूंगी। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका ने आपकी हुकूमत से कई साल तक तालिबान की अफगानिस्तान में जंग महदूद कराने की दरख्वास्त की, लेकिन अब अमेरिका और दूसरी तंजीमें ये कह रही हैं कि इस बारे में बड़ा सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की फौजी इंटेलिजेंस के जरिए और माली मदद की। इसकी आप क्या वजाहत देंगे? ये अफगानिस्तान में काम करने वाला एक दहशतगर्द ग्रुप है। आप इस हिमायत की कैसी वजाहत करेंगे जो आपकी हुकूमत ने गुज़िश्ता कई सालों में बार बार अफगान तालिबान को दी? जोडी, मुझे ये इंतहाई गैर मुनसिफाना लगता है और आपको तारीख का थोड़ा सा पता होना चाहिए। 9/11 की बात करें, पाकिस्तान का इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। न्यूयॉर्क में होने वाली दहशतगर्दी से इस तनाजुर में कि अल-कायदा अफगानिस्तान की तंजीम थी। पाकिस्तान में अस्करी तालिबान का कोई वजूद नहीं था, इसमें कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। और इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल होने का फैसला किया, हमारा मुल्क उससे तबाह हो गया। इस जंग में 70,000 पाकिस्तानी जान से गए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारी मईशत को $150 बिलियन का नुकसान हुआ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक अहम इल्जाम ये भी है कि अफगान तालिबान को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हमेशा महफूज ठिकाने मुयस्सर होते थे, और दोबारा अमेरिका ने यही कहा है कि उसके पास सबूतों के पहाड़ है
کہ آپ کی ISI اور دوسرے فوجی عناصر نے افغان طالبان کی سالہ سال مدد کی ہے۔ صرف پچھلے چند دنوں میں ہی 10,000 پاکستانی جنگجو کے سرحد عبور کر کے افغانستان جانے اور طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے کی رپورٹس ہیں۔ یہ تو اب تک جاری ہے۔ جوڈی، سب سے پہلے تو یہ 10,000 طالبان اور جو بھی افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جہادی جنگجو سرحد عبور کر کے وہاں گئے، یہ مکمل بکواس بات ہے۔ وہ اس کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ پہلے میں ماضی کی بات کرتا ہوں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں ٹھکانے دیے، تو وہ محفوظ ٹھکانے کہاں ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں اور یہ سارے طالبان کی طرح نسلی پشتون ہیں، یہاں 5 لاکھ کیمپوں میں موجود ہیں، ہمارے ہاں 1 لاکھ لوگوں کے کیمپ بھی موجود ہیں، اور پھر طالبان باقاعدہ طور پر کوئی فوج نہیں بلکہ وہ عام شہری، اور اگر ان کیمپوں میں کچھ عام شہری موجود ہیں تو پاکستان کیسے ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ آپ انہیں پناہ گاہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب میں مسٹر پرائم منسٹر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی صورت میں امریکی CIA کو کوئی ایئر بیس نہیں دیں گے۔ in Pakistan to support counterinsurgency. But are you saying no to fight terrorism? جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جواب دینے کے لیے ایئر بیس درکار ہے، تو میں آپ کا یہ سمجھنا ضروری سمجھوں گا۔ جب ایک ملک 70,000 لوگ جنگ میں کھو دیتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے، جب ہم سن 2000 میں 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، تو اس وقت ہمارے پاس سرحدوں پر لڑائی اور ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کی سکت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عروج پر تھے، جس میں پاکستان شامل ہوا، ہمارے ملک میں ہر طرف خودکش حملے ہو رہے تھے، ہمارا کاروبار تباہ، ہماری سیاحت تباہ ہو چکی تھی۔ تو اب جو ہم نہیں چاہتے وہ یہ ہم کسی تنازع کا حصہ نہ بنیں۔ اب اگر افغانستان میں تنازع جاری ہے اور پاکستان میں بیسز موجود ہیں تو ہم نشانہ بن سکتے ہیں، ہم دوبارہ اسی تنازع کا حصہ بن جائیں گے جس میں ہم پچھلے 15 سال رہے، جو ہم نہیں چاہتے۔ ہم امن میں شراکت دار بننا چاہتے ہیں لیکن کسی تنازع کے نہیں۔ But not in conflict. تو آپ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ اس مرحلے پر امریکہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے تجارتی تعلق چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہو 20 سال کے اس معنی خیز عرصے کے بعد؟ جوڈی، پچھلے تعلقات لین دین کے تھے۔ پاکستان ایک کرائے کی بندوق جیسا تھا۔ امریکہ کہتا تھا ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ہم نے امداد دی ہے، اسی لیے آپ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس جنگ میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے ہماری 70,000 جانیں لے لیں۔ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنے 70,000 لوگوں کی جانیں کسی دوسرے کی جنگوں میں دی ہوں؟ لہٰذا پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے جس سے ہماری معیشت تباہ ہوئی، اور یہ امداد اس سے کہیں کم تھی جو ہماری معیشت نے اس جنگ میں ہاری، اور اس کے باوجود افغانستان میں ناکامی کا الزام ہم پر ڈالا گیا۔ یہ پاکستانیوں کا نقطہ نظر ہے۔ اب پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی اور انہیں بات کرنے پر آمادہ کیا۔ ہم نے اپنے سے کوشش کی، اب ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں امریکی بیسز ہوں، لیکن اگر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ہم بھی فوراً اس میں پھنس جائیں گے، اور پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھے گی، جو ہم نہیں چاہتے۔ باقی سب ایک طرف، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم حال ہی میں معاشی بدحالی سے نکلے ہیں، اور اب ہم دوبارہ اس صورتحال سے گزرنا نہیں چاہتے۔ میں نے یہ پیغام سنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر طالبان نے واقعی افغانستان میں کامیابی حاصل کر لی تو آپ کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہوگا جہاں خواتین کو 8 سال کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک ایسا ملک ہوگا جہاں کا نظام دہشت گرد چلا رہے ہوں گے؟
امریکہ یہاں پر 2 دہائیوں سے فوجی حل مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہا. آج ہم اس صورتحال پر اسی وجہ سے پہنچے ہیں کیونکہ فوجی حل کی کوشش ناکام ہوئی. اب ہمارے پاس کیا آپشنز موجود ہیں؟ اس وقت بہترین انتخاب یہی ہے کہ کسی طرح افغانستان میں سیاسی تصفیہ ہو. جیسا کہ میں دہراتا ہوں، ایک جامع حکومت جس میں تمام فریقین شامل ہوں. تو اس کے لیے طالبان کو دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور ایک مشترکہ حکومت بنانی ہوگی. یہی بہترین نتیجہ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہو سکتا کیونکہ فوجی حل ناکام ہو چکا ہے. کیا پڑوس میں طالبان کی فتح تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان مزید کچھ نہیں کر سکتا. بالکل، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان پر سیاسی حل کے لیے جتنا بھی ہو سکے دباؤ ڈالیں. لیکن افغانستان میں کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے عوام فیصلہ کریں کہ کون سی حکومت چاہتے ہیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آخر میں یہی ہو. وہ کسی نہ کسی طرح ایک جامع حکومت قائم کریں. لیکن یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ہم نے وہ سب کیا جو ہم کر سکتے ہیں. آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو آپ نے ملک میں خواتین کے کردار کے حوالے سے بیان دیا، آپ نے گزشتہ ماہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں عصمت دری کے واقعات میں اضافے کی بڑی ذمہ داری خود خواتین پر عائد ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ خود مغرب میں رہ چکے ہیں، آپ نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کی بڑی ذمہ داری خواتین پر عائد ہوتی ہے؟ جوڑی جو بھی عصمت دری کا ارتکاب کرتا ہے، صرف اور صرف وہی شخص اس کا مکمل ذمہ دار ہے. صرف اور صرف وہی شخص اس کا مکمل ذمہ دار ہے. یہ بات تو میں پوری طرح واضح کر دوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عورت کتنا بھی اکسائے یا جو کچھ بھی وہ پہنے. جو شخص زیادتی کرتا ہے وہ پوری طرح سے اس جرم کا ذمہ دار ہے. کبھی بھی متاثرہ شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا. میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا کیا. وہ محض پاکستانی معاشرے کی بات ہو رہی تھی جہاں جنسی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور جنسی جرائم میں صرف خواتین ہی شامل نہیں، زیادتی سے زیادہ بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات ہو رہی ہیں جو قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. تو میرا تبصرہ اسی تناظر میں تھا، اور اس میں نے پردے کے الفاظ استعمال کیے. اور اسلام میں پردے کا مطلب صرف کپڑے نہیں، اور پردہ صرف خواتین تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے. اس کا مطلب معاشرے میں جنسی ترغیب کو نیچے لانا ہے. میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا اور اسے جان بوجھ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. اور میں یہ بتا دوں کیونکہ میں نے جو بھی انٹرویو دیے ہیں میں کبھی ایسی احمقانہ بات نہیں کروں گا کہ جس شخص سے زیادتی ہوئی ہے وہی اس کا کسی طرح ذمہ دار ہے. ہمیشہ جو زیادتی کرتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں اسلام کی اہمیت کی وجہ سے آپ کی کچھ کرنے کی قابلیت پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ آپ خواتین پر تشدد کے خلاف کوئی مضبوط موقف اپنا سکے؟ بالکل نہیں. اسلام خواتین کو عزت اور وقار دیتا ہے. در حقیقت میں یہ کہنا چاہوں گا، پوری دنیا کا سفر کر کے مجھے یہ پتا چلا کہ مسلم ملکوں میں، پاکستان میں اور دیگر اسلامی ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ عورت کے ساتھ لوگ زیادہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کا وقار رکھتے ہیں. آپ کے پاس دنیا میں ہر جگہ عجیب و غریب مقدمات ہیں، لیکن آپ بھی پاکستان کے حالات پر نگاہ ڈالیں. میرا مطلب ہے یہاں عصمت دری کے واقعات دیکھیں. اس کا موازنہ مغربی ملکوں سے کریں. وہاں کے مقابلے میں یہاں واقعات بہت کم ہیں. ہاں، ہمارے کچھ ثقافتی مسائل ہیں، ہر قوم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ ثقافتی ارتقاء اور تعلیم کے ساتھ آتے ہیں. لیکن جہاں تک ایک عورت کی عزت و احترام کی بات ہے، پوری دنیا گھومنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ معاشرہ خواتین کو زیادہ عزت اور وقار دیتا ہے. وزیر اعظم عمران خان، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv.
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।